अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज एक और बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एफसी एहलकार शहीद हुए। 20 के करीब बनू के अंदर ये धमाका किया गया, टू बी एग्जैक्ट बनू कैंट के अंदर। और ये इनफैक्ट डिप्लॉयमेंट होती है और ये एक पूरा कॉन्वॉय जा रहा होता है जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए ड्यू था, लेकिन इसके ऊपर हमला किया गया। और साथ ही साथ उसके कुछ देर बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफर दी गई है एक दफा फिर से। हुकूमत पाकिस्तान भी यही चाह रही थी कि एक दफा फिर से कोशिश की जाए कि किसी तरह से तहरीक तालिबान के साथ डायलॉग का प्रोसेस जो है उसके ऊपर आया जा सके और डायलॉग को शुरू किया जा सके। इस हमले की टाइमिंग और ये जो एक तरफ अटैक है, दूसरी तरफ ये ऑफर है, इसके ऊपर जरा थोड़ी डिस्कशन आज जरूर होनी चाहिए। कल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि मुल्ला उमर ने एक खत लिखा है और उसके खत के कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि कल नहीं डिस्कस हो चुके। आज की इस अटैक के बाद और इस पीस टॉक की ऑफर के साथ उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे चल के इसके हवाले से हम बात ये करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या अब पॉलिसी होगी, क्या उनकी हिकमत अमली होगी और क्या हुकूमत पाकिस्तान जो सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी ला रही है उसकी शक्ल किस तरह की होगी आने वाले दिनों के अंदर। तो आज के इस इशू पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन नजम साहब मेरिट करती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में आपकी कॉल्स भी ज़रूर आज शामिल करें, क्योंकि बहुत से लोग हमसे खफा हो जाते हैं कि हम कॉल्स नहीं ले रहे। तो नजम साहब अगेन एक बहुत ही ट्रेजिक दिन था पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ एक रिपोर्ट है उससे हम शुरू करते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में अभी तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से बहस जारी ही थी कि तालिबान ने पहले तो मीडिया को टारगेट किया, जिसमें एक टीवी चैनल के 3 कारकुनान शहीद हुए, तो दूसरी तरफ आज सुबह बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां बनू कैंट में जमा हो रही थी, तो काफिले में शामिल एक निजी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 20 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुल्ला फजलुल्लाह की तहरीक तालिबान की इमारत संभालने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों में से हलाकतों के एतबार से ये सबसे बड़ा वाकया है। दूसरी तरफ अभी इस हमले को हुए चंद ही घंटे गुजरे थे कि तालिबान के मरकजी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की जानिब से जारी किए गए एक तहरीरी बयान में हुकूमत को बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई, लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया कि इसके लिए हुकूमत को अपना इख्तियार और इखलास साबित करना होगा। एक तरफ जहां पूरे मुल्क में तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से गूमगू की कैफियत है, वहीं सवाल यह है कि क्या तालिबान एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश करके और दूसरी तरफ हमले करके क्या रियासत पाकिस्तान से कोई खेल खेल रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या तालिबान मुज़ाकरात में जाने से कबल हमलों को बढ़ाकर हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में रियासत पाकिस्तान क्या मुमकिन हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है। नईम साहब, रिपोर्ट आपने देख ली। मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि एक दो रोज पहले हम देखते हैं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हमने एक दोबारा कोशिश कर रहे हैं डायलॉग को आगे ले जाने की। ये जो हमला है ये उसके बिल्कुल अगले दिन सुबह हो जाता है और फिर शाम को एक और ऑफर आ जाती है तालिबान की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में जो हमला है इसकी टाइमिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्या बता रही है, व्हाट डज इट डिपिक्ट? सबसे पहली बात तो ये बता रही है कि इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है उस बयान के साथ, हुकूमत के बयान के साथ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस किस्म की जब अटैक होती है तो उसकी चंद हफ्ते या कम से कम चंद माह पहले प्लानिंग करनी पड़ती है और ये पता होना पड़ता है कि कॉन्वॉय ने किस दिन निकलना है, रूटीन क्या है क्या नहीं है। ये ऐसे तो नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे एक जगह से दूसरी जगह चले गए, हर रोज जाते हैं 9 से 5, ऐसे तो नहीं है। ये तो कभी कभी ये मूवमेंट्स होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं, फौज भी प्री प्लानिंग के साथ मूवमेंट करती है। और जिन लोगों ने अटैक करना होता है उन्होंने वो प्री प्लानिंग एक दफ़ा नहीं, कोई 3-4 दफ़ा देखना पड़ता है कि ये कॉन्वॉय कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े नहीं होते, किस स्पीड पे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, रास्ता कौन सा लेते हैं। एक पैटर्न डिटरमिन करना पड़ता है जिसने हमला करना होता है। फिर उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, एम्बुश के लिए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वाली गाड़ी के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप ये कहें कि आज गवर्नमेंट ये कह रही है और कल उन्होंने ये जवाब दिया, ऐसे नहीं है। ये एक तसलसल पॉलिसी का हिस्सा है
وہ اور بات ہے کہ اس کا ایک دن کے بعد ہی آ گیا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک تسلسل پالیسی کا حصہ ہے. وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ باتیں ملٹری آپریشن کی کب سے ہو رہی ہیں. سوات کے بعد تو کوئی میجر ملٹری آپریشن نہیں ہوا، ایک آدھ ہوا لوکل لیول پہ. ایسے ہی ہے نا، تیرا باجوڑ کے اندر ہوا ہے، مطلب ٹارگیٹڈ ہے، ٹارگیٹڈ چھوٹے چھوٹے آپریشن سے جن کو کوئی آپ میجر ملٹری آپریشن نہیں کہہ سکتے تھے. 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے ٹارگیٹنگ ہوئی کیونکہ ریٹیلیشن ہوئی. انہوں نے کسی فوجی اڈے کے اوپر اٹیک کیا یا کچھ کیا تو فوج نے اسی علاقے میں واپس ریٹیلیٹ کیا. مگر ایک جسے کہتے ہیں ملٹری آپریشن، جیسے سوات میں ہوا تھا، 2 ماہ لگے تھے اس میں. ہاں نہیں، وہ تو کافی اس میں تو اس قسم کی چیز سوات کے بعد نہیں ہوئی. مگر جیسے اس دن میں نے آپ سے کہا کہ طالبان کی اٹیکس بڑھتی جا رہی ہیں، ڈرونز کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا ملٹری آپریشنز بالکل ہی نہیں ہو رہے اور ان کی اٹیکس بڑھتی جا رہی ہیں. ٹیررسٹ اٹیکس طالبان کی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 40% انکریز ہوا ہے پچھلے سال، اس کے پچھلے سال کے کمپیریزن میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ طالبان کی پالیسی یہی ہے کہ ٹو کیپ اٹیکنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ اٹیکنگ. آپ کوئی آپریشن نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم سوچیں گے. آپ بات چیت کے لیے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات چیت کیسے کریں، کیونکہ ان کی طرف سے مکس سگنلز آتے ہیں. آج میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شاہد صاحب کا جو خط ہے، اس کے اندر کتنے مکس سگنلز. تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کو اٹیک کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، اور یہاں نیشنل کنسنسس نہیں بننے دینا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذاکرات کریں. اب یا تو ان کی طرف سے کوئی بات آئے نا کہ مذاکرات کریں، اور وہ بھی روک دیں سب کچھ، مذاکرات کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کریں. آپ گراؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم تو ایکشن کر ہی نہیں رہے، ہم تو باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی طرف سے ایک ایکشن کے بعد دوسرا ایکشن، دوسرے ایکشن کے بعد تیسرا ایکشن. اب انہوں نے میڈیا کو بھی گھیر لیا ہے، اور یہ ایک تسلسل لانگ ٹرم اسٹریٹجک پالیسی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو ہوا ہے اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے، نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں آگے اور بھی اٹیکس ہوں گے. آپ کو یاد ہے میں نے ابھی حال ہی میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اب اٹیکس بڑھیں گی. اچھا، اب آپ یہ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ اٹیکس کیوں بڑھیں گی؟ ٹھیک، میں آپ سے عرض کروں اٹیکس اس لیے بڑھیں گی کہ طالبان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاں بھی آپ کا پیشنس از رننگ آؤٹ. یہ جو ان کی اٹیکس آ رہی ہیں اور کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ آپریشن کریں گے، اس لیے وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بیفور دی آپریشن. آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عوام کو، آپ کے سیاسی جماعتوں کو، تاکہ آپ یکجہتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آپریشن نہ کر سکیں. ایک طرف وہ یہ کنفیوژن، آئیڈیولوجیکل کنفیوژن سپریڈ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نہیں مانتی، پی ٹی آئی نہیں مانتی، اینڈ سو آن. دوسری طرف وہ آپ کو اٹیک کر رہے ہیں، آپ کے سیکورٹی فورسز کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں، خوف پھیلا رہے ہیں اور ہیلپلیسنس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھے میں ہم کر کچھ نہیں سکتے. So this is a good Taliban strategy. It is a bad strategy on your part. اچھا، یہاں پر 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ تحریک طالبان پاکستان نے جب بات کی جاتی ہے، آج میں سن رہا تھا سلیم شافی صاحب کو، ایک جو تحریک طالبان کا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جی ابھی بھی ہمارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ رپورٹ نہیں ہوتا میڈیا کے اندر، اس لیے تو جنگ تو ابھی بھی جاری ہے، اس لیے ہم یہ اٹیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف اٹیک ہوتا ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف، اور ساتھ ہی یہ جو ٹاکس کی بات کی جاتی ہے، ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے، اس کو ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دس؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کس کی، ہماری یا ان کی طرف سے؟ اب آپ دیکھیے، میں ایک جسٹیفیکیشن، ایک اسٹریٹجی ہے. ایک آج جو شاہد صاحب کا بیان ہے اس اٹیک کے بعد، وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پوائنٹس ہیں. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے، مگر موٹی موٹی بات میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا اور ہم نے انتقامی کارروائی کی ہے کیونکہ آپ نے مولانا ولی الرحمان اور حکیم اللہ محسود کو آپ نے قتل کیا ڈرونز، مگر ہم ان کی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ سنسیئرلی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ، یہ بہت کرٹیکل ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، اگر گورنمنٹ اپنی اتھارٹی پروو کر سکتی ہے، اپنی اتھارٹی کا ثبوت دے سکتی ہے، اختیار کا، اپنی اتھارٹی کا، اپنی فورس کا، اپنی پاور کا، اختیار کا ثبوت ہمیں دے سکتی ہے، اور ظاہر ہے اپنی سنسیریٹی کا، تو پھر ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. عرض یہ ہے کہ یہی تو ایشو ہے کہ آپ کسی اتھارٹی کے ساتھ ان کو جواب نہیں دے سکتے. آپ ٹھیک، proving his authority and sincerity.
اتھارٹی گورنمنٹ آرم فورسز نیشن یہ ایک پیج پہ ہوں گے تو اتھارٹی ہوگی نا. ڈیوائڈ کے ساتھ تو اتھارٹی نہیں ہوگی. ایک طرف وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ آپ کی فزیکل اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. میننگ وہ کہہ رہے ہیں آپ تو آ کے یہاں کر ہی کچھ نہیں سکتے. مطلب کہنے کا کیا؟ مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے قابل ہوں اور لڑ کے دکھائیں تو پھر شاید بات ہو سکے. مطلب ہے کہ پھر آپ کا پاور ورسز آر پارٹ, ٹاک فائٹ, پھر تو بات ہو سکتی ہے. مگر آپ تو جنہوں نے نا پنجابی لمبے پہ گئے تو آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ہم کیا آپ سے بات کیا کریں, ہم تو اوپر چڑھ جائیں گے آپ کے. اچھا, ایک اس کی جو کانوٹیشن ہے وہ یہ ہے, ایک یہ کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے یا حکومت اپنا اختیار اور اخلاص شو کرے. اختیار کو شاید یہ معنی بھی ایک طرف سے لیے جا رہے ہیں کہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, فوج کے پاس ہے, یا فوج اور حکومت دونوں کے پاس نہیں ہے, یا امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا ایک سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ سارے ایک صفحے پہ نہیں ہے. نہیں ہے نا, ہم تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک پوری پروونس کی جو حکومت ہے وہ بات نہیں مان رہی آپ کی, ایک ریلیجس پارٹی آپ کی بات نہیں مان رہی, پھر چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں, گروپس ہیں, وہ نہیں مانتے آپ. تو اسی لیے تو یہ ساری اے پی سی مولانا فضل بھی نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں. تو طالبان صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی کمزوری دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کمزور ہیں نا تو آپ کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں مجبوری ہماری کیا ہے, ہم تو اور ماریں گے آپ کو تاکہ ہم آپ پہ حاوی ہو جائیں. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی. آپ کی اسٹریٹجی کوئی ہے ہی نہیں, آپ ایک صفحے پہ نہیں ہے. جب آپ ایک صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو پیچھے سے کبھی عمران خان صاحب سویپس the rug from under your feet, وہ کھینچ دیتے ہیں ٹیبل, کبھی وہ کھینچ دیتے ہیں, اور پھر تنقید حکومت کی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ جو بات کی جا رہی ہے, میں اس حوالے سے تھوڑا سا ایک یہ ایڈ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے آج جب یہ ظاہری بات ہے کنڈمنیشن تو ان کی طرف سے آئی, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی میری اطلاعات کے مطابق اپنا جو دورہ تھا ڈیوورس کا وہ کینسل کر دیا ہے بیکاز ہی وانٹس ٹو اسٹے ہیئر. آج انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ذمہ دار کیوں ٹھہرایا ہے, وہ ذرا دیکھتے ہیں اس کلپ میں. سب سے پہلے تو دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنی فوج کے ساتھ, اور اس کے بعد میں اس سب کا ذمہ دار جو ابھی تک نہ یہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کا ڈائیلاگ ہو رہا ہے, نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آگے کیسے ہوگا, اور ایک طرف سے کہہ رہے ہیں آپریشن ہو, تو میں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں سوائے نواز شریف کے. اچھا, اب یہ جو بات ہے خان صاحب نے اور بھی بہت سے باتیں کی, میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کے 2-3 اٹیکس اور ہو گئے تو لوگ ملٹری آپریشن کی باتیں کرنے لگ پڑیں گے. میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو خود اس کو سپروائز کرنا چاہیے تھا ڈائیلاگ کے پروسیس کو. تو اب یہ کس حد تک خان صاحب جسٹیفائیڈ ہیں اپنے کرٹیسزم کے اندر؟ پرائم منسٹر کی طرف سے تو بہرحال میں پالیسی ہمارے سامنے, وہ کہتے ہیں ہتھیار ڈالیں تو کر لیں مذاکرات. تو خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب مانتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری آئین کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ٹیبل پہ نہیں ہے, ہمارا دستور ٹیبل پہ نہیں ہے؟ خان صاحب اگر یہ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر بات کریں نا. ڈائیلاگ تو کسی بیسس پہ ہوتا ہے نا منیب. اب نواز شریف صاحب کا میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, سب کو پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ڈائیلاگ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی. اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور فوج یہ کہہ رہی ہے کہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی آئین کے اوپر, تو عمران خان صاحب کہیں جی مانتے ہیں ہم, یہی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کے بعد طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی کنڈیشنز ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر ختم ہوگی نا بات. طالبان کے سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے آج لکھا ہے, انہوں نے کہا جی ہم, سیدھی سی بات ہے, ہم اپنی ورژن آف شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو آپ کی آئین میں آپ کی ورژن آف شریعہ ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی آئین کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں. تو پھر کیا آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو؟ پھر نجم صاحب اگر یہ بات اتنی کلیئر ہے اور یہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ ڈائیلاگ کی آفر یا حکومت کی طرف سے نان سٹارٹر. دیکھیے حکومت کو اگر کوئی بندے مل جائیں جو ساتھ بیٹھ کے آگے پہنچ سکیں, میرا نہیں خیال حکومت فضل اللہ تک پہنچ سکتی ہے. وہ حکومت تک پہنچ سکتے ہیں, یہ نہیں ان تک پہنچ سکتے. اگر یہ ان تک پہنچ سکتے ہوتے تو شاید یہ دوسرا قدم اٹھاتے کہ ان کو اڑائی دیتے.
ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ مولانا فضل اللہ تک پہنچے ہیں. وہ جب چاہے ان کی طرف میسنجر بھیج سکتے ہیں, کسی کو بھیج سکتے ہیں, یہ انلیس کہ آپ فوجی آپریشن کر دیں. ہاں فوجی آپریشن, مگر وہ تو افغانستان میں بیٹھے ہیں, آپ فوجی آپریشن کہاں کریں گے, ان کی لیڈرشپ تو اکراس دا بارڈر بیٹھی. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے گروپس ہیں جو بات کریں. کسی گروپ نے آ کے حکومت کو نہیں کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ سفٹنگ کر لیں, جو بچ جائیں گے ان پہ کرا دیں. سفٹنگ وہ کر کے دیکھتے ایک بھی نہیں نظر آتا. یہ کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, آگے سے کوئی آتا ہی نہیں ہے. کس کے ساتھ بات ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا بھی کہا جی مجھے موقع دیں, اختیار دیں تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں نیگوسیشنز کرنے. نہیں, یہ نہیں کہا کہ مجھے, وہ کہتے ہیں جی آپ کریں. نہیں, اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے موقع دیں. آج پہلے وہ کہہ رہے تھے نا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اختیار میں کیا ہے, اختیار میں کیا ہے بھائی, اختیار کیسے دیتے ہیں. بٹ ہنگو از اے سیٹل ڈسٹرکٹ نا, آج تو یہاں پر ہو گیا اٹیک. ہاں تو پھر اختیار, ایک طرف کہتے ہیں جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں جی اختیار دیں. تو میاں صاحب تو کہتے ہیں لے لو اختیار, مگر پھر کہتے ہیں ہم کیسے اختیار لیں, اختیار تو فوج کے پاس ہے. تو کیا فوج کی کمانڈر ان چیف عمران خان صاحب کو بنا دیا جائے کہ اختیار لے لیں آپ. دس از میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا, ریئلی آنیسٹلی وہ صرف ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے, وہ نواز شریف. انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ ہمیشہ ایک ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں, جہاں سے بھی ان کو کچھ ملتا ہے وہ ایک ٹارگیٹ. اس بات اب یہ سیاست ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ سیاست ہو رہی ہے. اس بات میں کتنا وزن ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں یہ سارا پروسیس ہے ڈائیلاگ کا, اس کو میں خود سپروائز کرتا, خود لیڈ کرتا. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو 3 APCs ہو چکی ہیں. کیا وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا جی مجھے بنائے ایک سینٹرل کمیٹی, مجھے ایک کمیٹی کا ہیڈ بنائے اور میں جا کے کرتا ہوں. یہ ایسی بات خان صاحب کی طرف سے تو نہیں ہوتی. تو بات یہ ایکچولی جو خان صاحب کو جو مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کا, اور جب تک فوج ساتھ نہیں ہوگی آپ کیا نیگوسیشنز کریں گے. This is the point he's making. اب my point is کہ اس دن بھی میں نے یہاں آپ سے کہا کہ میاں صاحب should call the heads of all the political parties main. یہ نہیں وہ 50-60 لوگ, اس سے کام نہیں چلتا. 4-5 اور پھر وہاں قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی. یہ جو آج ڈائیلاگ ہو رہا ہے, یہ سیاست میں, پالیٹکس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی جو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. یہ اس قسم کی سیکرٹ نیشنل انٹرسٹ میں بریفنگ ہے, یہ پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی. 5 پاکستانی اکٹھے ہوں نا, 5 لیڈنگ یہ ہو جائے, اور پھر آرمی چیف کو بلا لیں, ISI چیف کو بلا لیں, MI چیف کو بلا لیں, اور بیٹھ کے بات کر لیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. پھر سب کو ایک ہی بات کرنی پڑے گی, مگر وہ ہوگا نیشنل انٹرسٹ, وہ پالیٹکس نہیں ہوگی. تو پھر یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے اس ملک میں, اس کا کیا ہوگا. جو نواز شریف صاحب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ایز پالیٹکس, وہ تو چھوڑنی پڑے گی نا پھر. اچھا اب چلے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم یہ چلتے ہیں. اب یہ تو چلے ہو گیا, آپ اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پراسپیکٹ ہے آج تحریک طالبان کی طرف سے یہ آفر آ جانا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں اگر حکومت اپنی سنسیریٹی اور اپنا اختیار شو کرے. وہ کیسے کرے؟ یہ تو ایسے ہے کہ منیب فاروق تم سے بالکل گپ شپ ہوگی, ذرا دریا میں چھلانگ مارو, تمہیں سوئمنگ تو آتی نہیں ہے, ذرا چھلانگ مار کے دکھاؤ تم سنسیئر ہو. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. کیسے سنسیئرٹی شو کرے؟ کوئی یا تو ہو نا کہ ہماری طرف سے کوئی آپریشن ہو رہا. ان کے لیے سنسیریٹی کا کیا یہ مطلب ہے کہ اپنی فوج وڈرا کر لیں؟ یہ مطلب ہے. یا سنسیریٹی وہ ہوتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, سیز فائر از سنسیریٹی. انڈیا پاکستان کے درمیان LOC کے اوپر کچھ ہوتی ہے جھڑپ, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. سنسیریٹی یہ ہے, اچھا جی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ نہ کچھ کریں, اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ سنسیریٹی ہم ڈیلیبریٹلی پرووک نہیں کریں گے. پر یہاں تو وہ ہو نہیں رہا نا, یہاں تو ایک سائڈ کر رہی ہے, دوسری سائڈ تو بیٹھی نہیں چپ کر کے, اور مار کھائی جا رہی ہے. اوکے, بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت اہم حصہ ہے جس کے اندر کی ممکنہ جسے کہتے ہیں لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ وہ آگے چل کے کیا ڈیسیژن لے گی اس حوالے سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا حملہ بھی ہوا اور تحریک طالبان کی طرف سے ڈائیلاگ کی آفر بھی آئی, لیکن اب حکومت, پاکستان کی حکومت کیا کر سکتی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کیا ممکنہ طور پر آگے فیصلہ لے سکتی ہے. آپس کی بات کے اندر ہی جب یہ سوال ہم نے, کیونکہ بڑا عرصے سے ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, تو 3 مختلف کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا. اس پہ ایک ویو ہے نجم صاحب کا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں پوچھوں کہ کیا آج بھی یہ ویو ہے, اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے. یہ مذاکرات کی بات چلے گی, پھر سابوٹاج کی بات چلے گی, پھر تو میں شروع ہو جائے گی,
ٹھیک ہے، پھر یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپریشن لانچ ہو جائے گا، پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے فلانے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، ان کو ری ایبلیٹیٹ کر لیا گیا، فلانے بڑے برے ہیں، وہ ابھی تک جنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. یہ جائے گی بات وہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 13 سپٹمبر کا تھا. یہ سیبوٹاج آپ کو یاد ہوگا، یہ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب حکیم اللہ محسود کو مارا گیا ڈرون اٹیک کے ذریعے. اب آگے نومبر کے اندر 1 اور 2 تاریخ کو جو بات ہوئی، یہی سوال جب دوبارہ ہم نے ڈسکس کیا، آپ ابھی بھی یہی مینٹین کرتے ہیں پوزیشن کہ اگر مذاکرات ہونے تو انڈر دیز کنڈیشنز ہوگی؟ جی چلیں گے. اینڈ the word the backlash again people بیکلیش بھی ہوگی. 2 نومبر. یقین رکھیے یہ آپریشن ہوگا، 100% آپریشن ہوگا. تو نعیم صاحب آپریشن ہوگا، 100% ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں، کوئی 100 سے کم ہو گئی ہے فیصد یا بڑھ گئی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دکھایا عمران خان صاحب کا کلپ جس میں شاید انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 اور اٹیکس ہوں گے تو لوگ کہنے لگ پڑیں گے آپ کچھ کریں. عمران خان صاحب سی باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ سارا جو اس کی ذمہ داری ہے ان اٹیکس کی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ہے. تو وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ نہیں، مطلب یہ کہ یہ جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک سازش کے تحت کروا رہی ہے تاکہ لوگ ان کو کہیں بہت ہو گیا اب آپ آپریشن کریں. یا دراصل یہ سوال ان کو طالبان کی طرف ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا ایک پالیسی کے تحت یہ ہو رہے ہیں اور ہماری طرف سے پالیسی ہے لمحے پہن دی. ٹھیک ہے، سٹ بیک اینڈ ویٹ، لائی بیک. سوری یار، دس از ناٹ اے لافنگ میٹر، تھوڑا سیریس ہو جائے. اب کیا کہہ رہا تھا میں؟ لائی بیک اینڈ ویٹ. لیٹ می گیٹ سیریس. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسٹیٹ آف ڈینائل، جس کے سب سے بڑا رول عمران خان صاحب کا، وہ ایک کنسنسس پیدا نہیں ہونے دے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اور اٹیک ہو گئے تو پھر یہاں لوگ تیار ہو جائیں گے. تو کیا یہ 2 اٹیکس کی انتظار کرنی چاہیے؟ یہ کیا یہ اگر 2 اٹھے تو نہیں کرنا چاہیے؟ پھر یہی کہہ رہے ہیں نا 2 ہو جائیں گے تو پھر یہ کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے وہ ایک کنسپریسی تھیوری بلڈ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ حکومت خود کروا رہی ہے، یہ فوج کروا رہی ہے اٹیکس، تاکہ ان کو ایک ایکسکیوز مل جائے ملٹری آپریشن کے لیے. تو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر 2 اور ہو جائیں تو پھر میں بھی نہیں کہوں گا، پھر میں بھی کہوں گا کہ کریں آپ. مگر یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی 2 اور ہو جائیں گے تو پھر کریں گے. تو یار تو پھر کتنے 10 اور ہو جائیں تو پھر کریں. کتنے ہو چکے ہیں آپ؟ اور کہتے ہیں 2 ہو جائیں تو میں تو کہتا ہوں 2 سے پہلے ہی آپ کر دیں. پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہیں. تو یہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کانفیڈنس ملے، بتائیں آپ نے کون سی ایفرٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو کیا کامیابی ملی ہے؟ نہ آپ نے امریکہ کو سبق سکھا سکے ہیں، نہ آپ ڈرون بند کرا سکے ہیں، نہ آپ ہمیں بتا سکے. کوئی کامیابی نہیں ہے. انہوں نے ادھر ادھر فیلرز پھینکے ہیں، وہ سب 0 0 0 نیگیٹو. اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، مولانا کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، وہ دوسرے مولانا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، منور حسن صاحب کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی ہے ہی کوئی نہیں. کل آپ نے کہا تھا اتھارٹی دیں گے، آپ نے کہا ایسے بھی نہیں کو آ کے ہیلپ کر دیں. اتھارٹی دیں. اتھارٹی دیں کیسے؟ اتھارٹی دیں چلے آپ پرائم منسٹر کیسے اتھارٹی دیں؟ میں کہتا ہوں مجھے اتھارٹی دیں. نہیں مینڈیٹ دے دیں نا آپ کے. ٹھیک ہے مینڈیٹ دے دیا، چلیں جائیں کر کے آئیں. کس کے ساتھ کریں گے؟ کیا کہیں گے جا کے؟ چلے میں طالبان ہوں، آپ آ گئے میرے پاس، لو جی ٹھک ٹھک لگ دے تو چلو 2 منٹ بعد سے امیجن کرو I am sort of sitting here like a طالبان. تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ آپ کو اتھارٹی دی ہے نا، آپ کیا کہیں گے مجھے؟ نہیں میں تو کہہ دوں گا ہماری یہ کنڈیشنز ہیں تو میں جو گڈی مطلب کیا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ 4 سال سے آپ کو ماری جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آپ سوچ رہے ہیں کریں کیا کس سے بات کریں؟ کوئی کامن گراؤنڈ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کوئی نہیں مل سکتا. یار اب یہ ملا عمر صاحب کا ایک بیان ہے. اچھا آپ نے میرے سوال پوچھا، میں سمجھتا ہوں ملٹری آپریشن ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے اب اٹیکس بڑی شدید ہو گئی ہیں، کیونکہ انہیں بھی یہ احساس ہے کہ اب شاید کیونکہ 2014 از دی اینڈ گیم ایئر، اگر اس سال بھی آپ اس ایشو کو ختم نہیں کریں گے یا ریزالو نہیں کریں گے، یا پیس یا وار، تو پھر آپ فارغ ہو جائیں گے. بیکاز جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس بیک لیش آپ کے اوپر آئے گی. اور ود دس ڈسرے وہ پشاور تو پہلے ہی سب سے پہلے فارغ. اگر طالبان حاوی ہو گئے افغانستان میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بچ کے رہیں گے؟ ایک پورا ان کو بیس ایریا مل جائے گا. جو بیس ایریا آپ ڈھونڈ رہے تھے اگینسٹ انڈیا، وہ طالبان کو مل جائے گا اگینسٹ یو.
تو یا تو آپ ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈسارم کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں یا ان کے ساتھ لڑائی کر کے ختم کریں یا دونوں باتیں کریں. ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ایک ہی بات ہو رہی ہے, وہ آپ کو مارے جا رہے ہیں. اب ملا عمر صاحب کا بڑا امپورٹنٹ بیان ہے, یہ ہے افغانستان طالبان کے لیڈر, مگر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی بی بھی ان کو مانتی ہے. حالانکہ میری یہ ویو ہے کہ یہ کہتے ہوں گے مگر مانتے کوئی نہیں. یہ اس حد تک مانتے ہیں جس حد تک یہ افغان طالبان سے پناہ لیتے ہیں. وہ ایک افغانستان میں سینکٹیٹی لیتے ہیں اور پناہ بھی لیتے ہیں. وزیرستان میں ملے جلے. اب آپ اٹیک کرتے ہیں ایک ولیج کے اوپر, 15 گھر ہیں وہاں, اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے 2 گھر میں جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے, 4 گھر میں ملا عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے یا حقانی نیٹ ورک کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو آپ کس کو اٹیک کریں گے؟ ایک کو اٹیک کریں گے, دوسرے کو ڈیمیج ہوتا ہے. اب آپ نے یہ کیا تو وہ دوسرے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے, تو آپ یہ نہیں سنبھال سکتے تو ان کو کہاں سنبھالیں گے آپ؟ یہ آپ کا پرابلم ہے. اس لیے یہ بات ڈائلاگ کی بھی چلتی ہے, اور اس لیے وہ دوسرے جو ہیں ادھر ایک طالبان وچ از افغان, ادھر پاکستانی طالبان, درمیان کے اندر القاعدہ جو کہ ان کو جوڑ کے رکھے ہوئے اسٹریٹجکلی, ان کو پناہ دینے کے لیے ان کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے, ان کو اسٹرینتھ دینے کے لیے بیک اپ ادھر دیا ہوا ہے. یہ ہے القاعدہ. القاعدہ کیا ہے؟ القاعدہ ہے دنیا کے سب سے انقلابی اسلامسٹ ریولوشنریز, وہ آ کے وہاں بیٹھے ہوئے. وہ چائنا سے آئے ہوئے ہیں, وہ داغستان سے آئے ہوئے ہیں, ترکمانستان سے آئے ہوئے ہیں, ملیشیا سے آئے ہوئے ہیں, ازبکستان سے آئے ہوئے ہیں, چیچن سے, یمن سے آئے ہوئے, مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے, فلپین سے آئے ہوئے, انڈونیشیا سے آئے ہوئے. اور all you need is 300-400 people to create this glue. اور وہ ہے پولیٹیکل کامسارز, ٹریننگ بھی, آئیڈیولوجیکل بھی, because they are far more advanced. تو that is what is the problem. There are 3 forces here. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی, ٹی ٹی پی, ٹی ٹی پی, اب بھولتے ہیں کہ ان کے پیچھے, ان کے ساتھ, ان کے ہمراہ کون ہے. لیکن پھر یہ پرابلم نجم صاحب یہاں آ کے ہمارا ہے نا, ہماری اپنی پالیسی ایک یا ہماری پریفرنسز غلط ہیں کہ ہم نے افغان طالبان کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے حق میں ہیں, ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. اب یہ ملا عمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ملا عمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملا عمر لیڈرز طالبان, وہ یہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان, مگر وہ یہ بھی صاحب طالبان, وہ کہتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپل از دیٹ وی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو ہارم اینی ون. ہم کسی کو, ہمارا فنڈامنٹل پرنسپل, بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. پھر کہتے ہیں کوئی سچا مسلمان کسی انوسنٹ آدمی کو افغان نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو بزنس چل رہی ہے انوسنٹ لوگوں کو, وہ بھی ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں کسی قسم کی یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہی ہیں سویلینز کے اوپر, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی اس کی وہ بنیاد نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہادی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں سو کالڈ, یہ ایکچولی جینیون طالبان نہیں ہیں, یہ فارن انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی یہاں پیچیدگیاں ہیں, اس قسم کی مسئلے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا ہیلپ لیس ہو گئی ہے, بیکاز لوگ پاکستان کی مین سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی ساتھ ہے مگر نہیں بھی ہے, خورشید صاحب بات کرتے ہیں مگر پھر مطلب ہے کہ کوئی کانکریٹلی ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ سندھ کی گورنمنٹ کہتی تھی ہم نے تو دیکھیں پیپلز پارٹی, ہم نے تو چودھری اسلم شہید کی جو واقعے کی ایف آئی آر ہے وہ پہلی دفعہ فضل اللہ کے خلاف کاٹی ہے, شاہد اللہ شاہد کے خلاف کاٹی ہے, وہاں سیکریفائز کر رہے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, رائٹ. مگر یہاں میں آپ سے کہوں جب تک عمران خان صاحب ہاتھ نہیں بٹائیں گے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ رہے گا. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آپ کی کالز لیں, کال کیجئے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہے آپ کی کالز کا, اور کچھ تیکھے سوالات بھی میرے پاس ہیں. نعیم صاحب ٹویٹر کے اوپر بڑے سوالات ہیں, لیکن یاسر شمس صاحب ہیں ہمارے ٹویٹر سے بڑا ڈر لگتا ہے, سارے ظالم ٹویٹر پہ بیٹھے, آل دا ہاکس, اب وہ ایل پی ٹی آئی ٹائپس. اوکے, سوشل میڈیا بڑا زبردست آرگنائز کیا ہوا ہے گالی گلوچ کی. یاسر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی آپ مجھے میرے خیال میں شاید یاد رکھا ہو آپ نے, میرا نام یاسر ہے. جی جی یاسر صاحب. سر ایک صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا. سر صرف ایک سوال یہ ہے, اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے, ہم لوگ حالات جنگ کے اندر ہیں, حکومت کو اس کا یا تو صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے, یا عمران خان جیسے مطلب غیر سنجیدہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے کچھ کریں, اس وزیر اعظم بنے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو ساری چیزوں کا پتہ ہے,
نواز شریف صاحب ٹی وی پر کیوں نہیں آتے اور وہ اس چیز کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم لوگ حالات جنگ میں ہیں؟ جماعت اسلامی جو کہتی ہے اس کو کہنے دے، عمران خان جو کہتے ہیں اس کو کہنے دے. کیا فوج کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ مر رہے ہیں؟ یا ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہے جو اس شہر کے اندر ہم لوگ پریشان گھوم رہے ہیں؟ ساری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں سے جاری ہے. ہم لوگ مطلب اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم لوگ اس ملک سے چلے جائیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ مطلب وی شوڈ کہ ہم ایک پاکستانی بن کے نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں اور وہ بولیں کہ مجھے بتائیں، وہ عوام سے پوچھیں، وہ عمران خان سے نہیں پوچھیں، وہ جماعت اسلامی سے نہیں پوچھیں. کیوں پوچھتے ہیں ان سے بھائی؟ ان کو ایک اتنا بڑا مینڈیٹ ہم نے دیا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، تو ہی شوڈ کم آن ٹیلی ویژن. تھینک یو یاسر صاحب، آئی ہیو گاٹ یور پوائنٹ. میری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اگر نہیں دیکھ رہے مصروف ہوئے تو شاید ان کو بریفنگ مل جائے کہ یہ سوال کھڑا کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، صرف یاسر صاحب آپ نہیں پوچھ رہے. ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹر پہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کھل کے بات کیوں نہیں کرتے، بتاتے کیوں نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، کیوں انتظار کر رہے ہیں، کس کی انتظار کر رہے ہیں، کب تک انتظار ہوگی، کیا خیالات ہیں ان کے. اچھا، اس کا جواب اگر یاسر صاحب آپ مجھے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بات کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ کیوں دیر ہو رہی ہے، اس میں پرابلمز کیا ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ وہ یہ بھی ایکسپلین کریں. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کا دل جو ہے وہ دکھی ہے اور آپ پریشان ہیں، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب بھی پریشان ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو شاید انہیں اس سے زیادہ اس کا احساس ہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ سیاسی لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے کہ یہ اگر یہ مینڈیٹ اور یہ اس دفعہ وہ ڈیلیور نہ کر سکے آن دا ریئل ایشوز آف بریڈ اینڈ بٹر تو پھر کب کریں گے؟ تیسرا موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دن دور نہیں ہے، وہ آئیں گے. مجھے پورا یقین ہے وہ آئیں گے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ کو بتائیں گے کہ دیر کیوں ہوئی، دیر ہوئی مگر دیر آیا درست آیا، وہ آئے گا صحیح وقت. جیسے عمران خان صاحب پریڈکٹ خود کر رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کارروائی اب بہت کلوز ہے، اسی لیے طالبان یہ اتنی ہائٹنڈ اٹیکس کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو اسپریڈ ڈیمورلائزیشن اینڈ ان آرڈر ٹو ڈیوائڈ اس. ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی ہماری کیجوٹیز ہوں گی اتنی مایوسی ہوگی، اتنا خوف بڑھے گا اور اتنی ڈویژن ہوگی ہمارے اندر کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، چودھری نثار نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، جنرل شریف نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے اور باقی جو ادارے ہیں سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. عمر فاروق صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر صاحب جی، میرے آپ سے دو ریکویسٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میں پولیس والے مارے گئے ہیں، پولیس والے اور صحافی برادری جو کہ جانے دے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ تمام چینلز مل کے جو ہے کوئی فنڈز قائم کریں تاکہ ان کی فیملیز کو جو ہے وہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے اور وہ ہمت سے کھڑے رہیں ان دہشت گردوں کے خلاف. دوسرے وہ مذہبی جماعتیں جو طالبان کو شہید کہہ رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو غدار کہہ رہے ہیں، ان کے دفاتر کراچی ہو یا پورے ملک میں ان کو سیل کیا جائے، سمجھے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے جیسے بنگلہ دیش میں حافظ ملا کو پھانسی دی گئی ہے. بڑی مہربانی. میں آپ سے پہلی بات سے پہ اتفاق کرتا ہوں، دوسری بات پہ نہیں کرتا. پہلی بات یہ بالکل صحیح کہی آپ نے، میڈیا کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، شو کرنی چاہیے یونٹی. میں آپ کو بتاؤں کتنی ہماری بدقسمتی ہے، ریئلی سنسیئرلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چینلز کی کمپٹیشن وارز اتنی خطرناک ہیں، گریڈ اتنی زیادہ ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ بھی جب ہوتی ہے پھر بھی یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے، پھر بھی ان کی وہ جو کمپٹیشنز ہیں اور جیلسیز ہیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، اوپر سے کرتے ہیں. پی ایف یو جے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ تو بالکل کٹھے ہوتے ہیں، مگر جو ہمارے مالکان ہیں ان کے اور بڑے ڈیپ روٹڈ پرابلمز ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. حالانکہ وہ ایک دن ایک کے اوپر اٹیک ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے دن دوسرے کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، جس دن ایک کے اوپر ہوتی ہے دوسرا خاموش ہوتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں کیونکہ اس چینل پہ بیٹھا ہوں اور بات کرتا ہوں تو دوسری چینلز والے جو ہیں اگر میں کسی اور وہ جب پی سی بی کی بات ہوتی تھی تو سارا وقت میرے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائی، کیوں جی کچھ جیو.
सच नहीं देखना मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं क्योंकि जियो का है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये बड़ी बदकिस्मती हमारी कि इसमें सच्चाई और दयानतदारी जो है वो इज द बिगेस्ट लॉस। अच्छा, एक सवाल ये, दूसरा सवाल था, सॉरी, वो जो आपने कहा कि जी वो देखिए, दिस इज नॉट द वे ऑफ डेमोक्रेसीज। इख्तलाफ राय होती है, होनी भी चाहिए। वो कोई वायलेंट इख्तलाफ राय नहीं कर रहे, वो अपना जमहूरी हुकूक जो है उसको उसका इजहार कर रहे हैं। वो खड़े होकर ये कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, खा वो गलत हो, कोई बात नहीं, उनका जवाब दिया जाए उसी जुबान में, मगर ये नहीं कि उनको गिरफ्तार करके टांग दिया जाए और जो जिस किस्म की आप हाश पेनल्टीज कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता जमहूरियत में। देयर इज नथिंग टू स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग व्हाट दे हैव टू डू। बहुत कड़वे फैसले कभी करने पड़ते हैं, बड़े अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं हुकूमतों को, कौमों को और मुल्कों को आगे ले जाने के लिए। कोई कौम और मुल्क आगे नहीं जाता एक सेक्रीफाइस के बगैर। और वही लीडर होता है जो देखता है कि अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे इस वक्त बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी और होगी, गाली मुझे पड़ेगी, मगर वो दिन आएगा जब मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा कि मैंने ये सही काम किया था, फिर लोग इसका एहसास करेंगे। और फिर भी कानून और हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है उसके अंदर वही चीजें लिखी जाती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स जो है वो आगे कल तक देखते हैं, परसों कल बात ही नहीं करते। सारा वक्त यही परेशानी होती है, कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। अरे भाई, कंट्रोवर्सी के बगैर भी कोई मुल्क आगे गया है, कंट्रोवर्सी के बगैर भी कोई काम होता है। तब्दीली लानी है, जब तब्दीली लाएंगे, मुश्किल फैसले करेंगे तो बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, वो तो गाली देंगे आपको। अगर आपने गाली नहीं लेनी तो फिर चुप करके बैठे रहे, फिर हुक्मरानी भी मत करें। बड़ी देर से कॉलर हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिटी साहब। जी वालेकुम। जस्ट मैं कहना चाह रही थी कि ये टॉक्स का ऑफर तो आ गया ना? नहीं आया जी, इसको मैं नहीं समझता कि ये टॉक्स का ऑफर है। अच्छा। हाँ जी जी, बिल्कुल टॉक्स का ऑफर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी प्री कंडीशन है, शरिया लगाएं, और फिर वो कह रहे हैं आपकी अथॉरिटी कहाँ है। और टॉक्स का ऑफर, आई डोंट कंसिडर इट टू बी एन ऑफर फॉर टॉक्स, आई कंसिडर इट टू बी एन ऑफर ऑफ वॉर। मैं ये कहना चाह रही थी, अब इस पॉइंट पर एक तो सब मुतहद हो जाएं, और ये बाहर का, आप मुल्ला उमर की भी बात कर रही हैं, तो ये बाहर की हमारी जितनी भी गुड ऑफिस या इन्फ्लुएंस है वो हम क्यों नहीं लेते? थैंक यू। मैं आपको बताऊं, ये मुल्ला उमर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान भी वही चीजें कर रहे हैं इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर। अभी काबुल के अंदर एक रेस्टोरेंट की बॉम्बिंग की, इनोसेंट सिविलियंस मार दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बातें असलियत हकीकत कुछ और है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, हमने कोशिश की कि इस हवाले से आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था, पर हम सलाम पेश करते हैं अपने सिपाहियों को जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, और इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।